लाखों कुदसी गए कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको एक बार फिर अपने मालूमाती और दिलचस्प सिलसिले फरिश्तों की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि अपने मौजू की तरफ आएँ, सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत। चुनाचे सरकार मदीना राहत कल्बसीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर और मुअम्बर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया है जिसे उसने तमाम मखलूक जितनी कुव्वत समात अता फरमाई है, लिहाजा क़यामत तक जो भी मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा वो फ़रिश्ता मुझे उसका और उसके बाप का नाम बताएगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ का दुरूद है जिसने आपकी बारगाह में दुरूद पेश किया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना कि जो मुसलमान बंदा अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगता है तो उसका मुअक्कल फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसकी मिसल है। एक रिवायत में है, मक्की मदनी सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुसलमान आदमी की अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए की जाने वाली दुआ मकबूल है और उसके सर पर एक फरिश्ता होता है। जब भी वो अपने भाई के लिए भलाई की दुआ मांगता है तो वो फरिश्ता आमीन कहता है और कहता है तेरे लिए भी इसी की मिसल है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने मुलाजा किया कि जब बंदा अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करें, देखिए हम भी दूसरों को बाज़ औक़ात दुआ के लिए कहते हैं, दूसरे लोग हमें भी दुआ के लिए कहते हैं, तो उसके सामने भी दुआ कर दी तो ठीक, लेकिन अगर उसकी गैर मौजूदगी में की जाए तो यकीनन यहाँ पर इखलास ज़्यादा नज़र आता है। तो लिहाजा हमें भी अपने भाई की गैर मौजूदगी में ज़रूर उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए या जिस जायज़ तमन्ना के लिए, जिस जायज़ दुआ के लिए उसने आपको कहा है, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। वो दुआ करना आपके लिए भी हुसूल बरकत से खाली नहीं रहेगा। अगर आपने अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ की तो अल्लाह ताला के फरिश्ते कहते हैं कि तेरे लिए भी इसी की मिसल है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए खुद भी दुआ करें और अपने दूसरे इस्लामी भाइयों से, बिलखुसूस अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, औलिया कराम हैं, उलमा कराम हैं, उनसे भी हमें दुआएं करवाते रहना चाहिए। एक और फरिश्ता जिसकी ड्यूटी क्या है, आइए हम आपके सामने बयान करते हैं। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स किसी शहर में अपने किसी भाई से मुलाकात करने के लिए जा रहा था। रास्ते में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और जब वो फरिश्ता उसके पास पहुंचा तो उस फरिश्ते ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा फलां शहर में मेरे एक भाई है, उससे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। उस फरिश्ते ने कहा क्या उसका आपके ऊपर कोई एहसान है जिसका बदला आप उतारने के लिए जा रहे हैं? उसने कहा नहीं, बल्कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए इससे मोहब्बत करता हूँ। इस पर फरिश्ते ने कहा मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम्हें बता दूं कि अल्लाह ताला भी तुमसे इसी तरह मोहब्बत करता है जिस तरह तुम इससे मोहब्बत करते हो। देखा मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज अगर हम मोहब्बत करते हैं तो
اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے، نفرت کرتے ہیں تو ذاتی بغض و عناد کی وجہ سے۔ تو محبت اگر انسان کرے اللہ کی رضا کے لیے، نفرت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ہر کام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل حال رکھنا چاہیے۔ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا بے شمار اجر و ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی بھائی آپ کو اجتماع کی دعوت دیتے ہیں، مدنی قافلوں کی دعوت پیش کرتے ہیں، درس و بیان میں شرکت کے لیے دعوت پیش کرتے ہیں، نماز کی دعوت پیش کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی دعوت پیش کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال کی آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں۔ اس میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ سے ملاقات ہوئی، فون پہ بات ہوئی، دکان پر راستے میں ملاقات ہو گئی، آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، محبت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ آپ سے پیش آتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اسلامی ہمیں یہی الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، دعوت اسلامی ہمیں یہی ذہن دیتی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اس کے بہت سارے مواقع آپ کو میسر آئیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اس کے لیے عملی طور پر ایک نمونہ آپ کے سامنے آئے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کے بہت سارے مواقع بھی میسر آئیں گے، اور اس کی باقاعدہ ہمیں تربیت بھی الحمدللہ مدنی قافلوں میں اجتماعات وغیرہ کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور اسلامی بھائیوں کی صحبت میں رہیں گے، بالغان کے مدرسے میں شرکت کریں گے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں انشاءاللہ ان ذرائع کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے بستر پر سونے لگتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان آتا ہے۔ یعنی آپ جب سونے کے لیے بستر پر جانے لگتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان آتا ہے، جی ہاں، ہر شخص کے پاس۔ اب فرشتہ کہتا ہے اپنا یہ دن نیکی پر ختم کر، جبکہ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اپنا یہ دن برائی پر ختم کر۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان چلا جاتا ہے اور فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، اور جب انسان بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ نیکی پر اپنے دن کی ابتدا کر، اور شیطان کہتا ہے کہ اپنا یہ دن برائی سے، شرارت سے شروع کر۔ اب دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر نیک ماحول سے وابستہ ہیں، اگر نیکیاں کرنے کا ذہن ہے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے مدنی انعامات کے عامل ہیں، تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمیں سوتے وقت کے وظائف بتائے جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، تسبیح فاطمہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اور سورہ کافرون پڑھیں۔ بلکہ اس کی برکت تو یہ بھی لکھی ہے، اور بالخصوص شجرہ قادریہ عطاریہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ اس میں اس کی فضیلت یہ بھی لکھی ہے کہ جو سورہ کافرون پر اپنا کلام ختم کرتا ہے، یعنی جس کا آخری کلام سورہ کافرون ہو، سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی بھی بات نہ کریں، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو اسی لیے نیک اعمال پر خاتمہ کریں، صلاۃ و توبہ پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، نیک اعمال پر انشاءاللہ فکر مدینہ کرتے ہوئے اگر آرام کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ دن کا اختتام کریں گے، تو انشاءاللہ ہم شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور فرشتہ جو ہے وہ ہماری حفاظت میں رہے گا اور شیطان چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے سوتے وقت کے معمولات پر آپ غور کر لیجئے، اگر آپ سوتے وقت ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے عادی ہیں، ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور جناب موبائل کے اندر گانے سن رہے ہیں، یا کوئی
بے حیائی والی چیز دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ سارے ناجائز کام ہیں جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور وہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان تو کہہ رہا ہے کہ اپنا عمل برائی پر ختم کرو، وہ شیطان تو اس سے راضی ہو رہا ہے، تو ہمیں تو شیطان کو ناراض کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، وہ فرشتہ تو اس سے دور ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کی شرارت کے سائے میں گویا کہ پوری رات گزار دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تب بھی ہمارے معمولات پر آپ غور کر لیجئے کہ ہمارے دن کی ابتدا کیسی ہوتی ہے۔ تو اٹھتے وقت دعا پڑھ لینی چاہیے، اٹھنے کی دعا پڑھ لیں، درود پاک پڑھیں اور وضو کر کے نماز کی تیاری کریں۔ اور جو لوگ شیطان کو راضی کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے دن کی ابتدا گناہ سے کی، مثلاً بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اٹھنے کے فوراً ساتھ ہی ان کو ٹی وی پر مطلب گناہوں بھرے چینلز دیکھنے کا ذہن ہے، گناہوں بھرے چینلز دیکھنے کی عادت ہے، میوزک، گانے، اس طرح کی عادات اگر ہیں تو پھر ایسا شخص تو یقیناً شیطان کو راضی کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دن کی ابتدا بھی ذکر و اذکار، تسبیح و استغفار کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دن کی انتہا بھی سونے سے پہلے بھی ہمیں نیک اعمال کرتے ہوئے اپنے دن کا اختتام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی داڑھیوں کو مہندی سے خضاب کیا کرو، وہ خضاب جو سیاہ نہ ہو، سیاہ کے علاوہ جیسے براؤن کلر ہے، لال کلر کی مہندی ہے، تو مہندی کے ذریعے سے خضاب کیا کرو، کیونکہ فرشتے مومن کے خضاب سے خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک تھوڑی سی طویل روایت ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی بہت عبادت گزار تھا، اس کے پاس شیطان اس لیے آیا کہ اسے تباہ کر دے۔ اب شیطان اس کے پاس ایک آدمی کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، جسے اس عابد نے منظور کر لیا، اور وہ اس طرح اس کے ساتھ، وہ جو شیطان ہے وہ اپنی پلاننگ اور اپنی سازش کے تحت جو ہے اس عابد کے ساتھ رہنے لگا۔ لیکن جو شیطان ہے وہ طاق میں رہتا تھا کہ اس کے ارد گرد گھومتا رہتا اسے نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل کیا جس کو شیطان نے تو پہچان لیا، لیکن وہ عابد پہچان نہیں سکا۔ شام ہوئی تو شیطان اس کی طاق میں تھا، فرشتے نے اپنا ہاتھ شیطان کی طرف بڑھایا تاکہ اسے قتل کر دے، تو اس نیک آدمی نے فرشتے سے کہا کہ میں نے آج جیسا واقعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ حالانکہ وہ تو ایسے ایسے نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ خیر، اس کے بعد دونوں یعنی نیک آدمی اور فرشتہ اب چل پڑے، حتیٰ کہ ایک بستی میں جا کر رکے تو بستی والوں نے ان کو بٹھایا، ان کی مہمانی کی، تو فرشتے نے ان کا ایک چاندی کا برتن اٹھا لیا، دونوں چل پڑے، ایک بستی میں جا اترے تو انہوں نے نہ ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، نہ ان کی مہمان نوازی، نہ خاطر مدارت کی، تو فرشتے نے وہ برتن ان لوگوں کو دے دیا۔ اس نیک آدمی نے فرشتے سے کہا، جو ہماری مہمانی کرے، جو ہماری ضیافت کرے، آپ جو ہے ان کا چاندی کا برتن اٹھا لیتے ہیں، اور جس نے ہماری مہمانی نہیں کی، ہمیں پوچھا تک نہیں، اور آپ ان کو چاندی کا برتن دے رہی ہے، یہ بات کیسی ہے؟ اور آپ سے ایک شخص کو آپ نے قتل بھی کر دیا ہے، یہ باتیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لہذا ہرگز میں آپ کی صحبت میں نہیں رہ سکوں گا۔ فرشتے نے کہا، سنو، وہ جس کو میں نے قتل کیا تھا وہ شیطان تھا، اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ جس کا میں نے برتن اٹھایا تھا وہ نیک قوم تھی، ان کے لیے چاندی کے برتن رکھنا اور استعمال کرنا درست نہیں تھا، کیونکہ سونے چاندی کے جو برتن ہیں گناہ گاروں اور متکبرین کے استعمال کی چیزیں ہیں، نیک لوگوں کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اور فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے دیا وہ فاسق قوم تھی، اور فاسق اور متکبر قوم تھی، لہٰذا یہ برتن میں نے ان کو دے دیا جو فاسق قوم تھی، یہی
قوم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چلا مدنی چینل کے ناظرین؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کی باقاعدہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اپنے فرشتوں کی باقاعدہ ذمہ داری لگا دیتا ہے، جو ہر قسم کی آفات و بلیات اور شیطان کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا اور آدمی اس کو دیکھتا ہی رہا۔ اس وقت اسے معلوم ہوا کہ یہ فرشتہ تھا اور اسے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ عبادت پر خلوص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں تک کو نازل کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب ہم آپ کو فرشتوں کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے کہ فرشتوں کی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ عمر کو سلام کہیں اور یہ بتلا دیں کہ پہلے آسمان کے فرشتے قیامت تک سجدے میں ہیں، جو سبحان ذی الملک والملکوت کی تسبیح کرتے ہیں، اور دوسرے آسمان کے فرشتے حالت قیام میں ہیں، جو سبحان ذی العزت والجبروت کی تسبیح کرتے ہیں، اور تیسرے آسمان والے فرشتے بھی حالت قیام میں ہیں، جو سبحان الحی الذی لا یموت کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو سر جھکا کر خشوع کی حالت میں کھڑے ہیں، اپنے سروں کو اٹھاتے نہیں ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو سر اٹھا کر کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیری اس طرح عبادت نہیں کی جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اگر کوئی حالت سجدہ میں ہے تو قیامت تک سجدے میں ہے، اگر کوئی حالت رکوع میں ہے تو قیامت تک حالت رکوع میں، اگر کوئی حالت قیام میں ہے تو قیامت تک حالت قیام میں رہے گا، اور تسبیحات ہیں کہ ان کی زبان سے جاری ہیں، اور ان کی زبانوں سے کوئی گناہ والی بات نہیں نکلتی، ان سے کوئی گناہ کا صدور نہیں ہوتا، ان سے کسی گناہ کا فعل نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک طرف ہمارا حال ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نمازیں تو مکمل ہے نہیں ہماری، فرائض و واجبات میں کوتاہیاں ہیں، وہ بھی درست طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ خوف خدا ہے، نہ قیامت کے احوال کا احساس ہے، نہ قبر کے اندھیرے اور قبر کے عذاب کا کوئی خوف ہے، نہ اس کی تیاری کے لیے وقت نکالتے ہیں، نہ باقاعدہ تیاری کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتوں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے سامنے کیسی ہے کہ یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کیسی کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان دنیا والے تو یہ کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، اور تیسرے آسمان والے کہتے ہیں سبحان الحی الذی لا یموت۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ان فرشتوں کی تسبیحات کیا ہیں؟ آئیے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں۔ حضرت لوط بن ابی لوط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ پہلے آسمان والوں کی تسبیح سبحان ربنا الاعلی ہے، دوسرے آسمان والوں کی سبحان و تعالی ہے، تیسرے والوں کی سبحانہ و بحمدہ ہے، اور چوتھے والوں کی سبحان لا حول ولا قوت الا باللہ،
اور پانچویں آسمان والوں کی تسبیح سبحانہ یحیی الموت وہو علی کل شیء قدیر ہے، اور چھٹے آسمان والوں کی سبحان الملک القدوس ہے، اور ساتویں آسمان والوں کی تسبیح سبحان الذی ملأ السماوات سبع والارضین سبع عزتا و وقارا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم مسواک ضرور کیا کرو۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کی تلاوت کو سنتا ہے اور اس کے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تلاوت سننے کی زبردست خواہش کی وجہ سے اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ دیتا ہے، تلاوت کرنے والے کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور اس کی تلاوت کو سنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔